उस टूटी-फूटी ट्रेनिंग के बाद रोबियान तो इतना ज़्यादा थक गया था जैसे उसने 10 पहाड़ तोड़ दिए हों। खालिद उसके पास आता है जो कि अपने हाथ में पानी लिए था और वो लाते ही उसको पिला देता है और रोबियान से कहता है कि आखिर तुम इतने ज़्यादा क्यों भागे जबकि तुम्हारे अंदर इतनी स्टेमिना था ही नहीं। रुबियान कहता है, मुझे बस मज़ा आ रहा था। ये मिनी ट्रेनिंग ग्राउंड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि मैं इसे कर सकता हूँ। और ये कहते हुए वो दोबारा से पानी कप कप करके पीना शुरू कर देता है। खालिद को उसके ये कटे हुए बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे और वो यही सोच रहा था कि आखिर किसने इसके बाल काटे और क्या यहाँ के लोग बेवकूफ़ हैं? आखिर कौन सोच सकता है कि कोई इतना ज़्यादा प्यारा खूबसूरत बंदा लड़का हो सकता है? अगर ये अपना जेंडर किसी के सामने रिवील ना करे, तब भी हर किसी के ज़हन में यही शक आएगा कि ये एक प्रिटी बच्चा है, जो कि लड़का है। जबकि रूबियान उस गिलहरी को भी पानी पिलाए जा रहा था। खालिद अपने मन में कहता है, ज़रूर वो लोग पागल हैं या फिर अंधे हैं। हमें खालिद रूबियान के बारे में बताता है कि रूबियान मैजिशियन किंग की सेवंथ डॉटर है, जो कि अपने आप को प्रिंसेस रिकग्नाइज करती है, लेकिन वो हमेशा से लड़कों की तरह रहना पसंद करती है। उसका कहना ये है कि वो कोई प्रिंसेस नहीं है, मैजिक किंग है। वो अलग अलग कंट्रीज में से ऐसे बच्चों को ढूंढते हैं जो कि जादू करने में, मैजिक करने में बहुत ही ज्यादा अच्छे हों। और फिर उनमें जो सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं वो उन्हें अपने बच्चों के तौर पर सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाता है। तो दूसरे अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि वो उसकी बच्ची नहीं है, बस एक ऐसा कह सकते हैं कि उसने मुंह से ही कहा है। और इस वजह से वो यही सोचती है कि उसे बिल्कुल भी प्रिंसेस की तरह ट्रीट नहीं किया जाए और उसे खुद भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन खालिद के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना जाए, रूबियान तो हमेशा से उसकी प्रिंसेस ही रही है, एक ऐसी प्रिंसेस जिसे वो हमेशा प्रोटेक्ट कर सकता है और किसी भी सूरत में उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है। वो उसकी एक और इकलौती प्रीशियस प्रिंसेस है जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। और आखिर वो यहाँ पर क्यों आई है? एक प्रिंसेस यहाँ पर क्या काम है उसका? रूबियान उसे टेक लगाते हुए पूछता है कि आखिर क्या हो गया, तुम थोड़े परेशान नजर आते हो। दूसरी तरफ ग्रैंडफादर तो एनर्जी ड्रिंक पकड़कर ऐसे भागे चले आ रहे थे जैसे कि उन्होंने कोई बूस्टर लगा लिया हो अपने अंदर। पीछे से वाइट भी उनकी रफ्तार को मैच नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर आते ही सबसे पहले वो उसको वो ड्रिंक पिलाते हैं, जबकि वाइट तो सीधा उसको साफ करना शुरू कर देता है एक कपड़े के साथ। साथ साथ ये भी कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए किसी डॉक्टर को बुला देता हूँ और मैंने किसी को भेजा भी है कि वो डॉक्टर को ले आए। रुबिया नाराज होते हुए कहती है कि आखिर किसने तुम्हें बोला था, मैं इतनी भी ज्यादा बीमार नहीं थी। वाइट कहता है तुम कोलैप्स कर गई थी इस वजह से। लेकिन रुबियान बराबर उसके साथ बहसबाजी कर रही थी। मेरे सामने एक पत्थर आ गया था, मैं उससे रगड़ के गिर गई थी। खालिद सामने देख देख कर ये सोच रहा था, रूबियान ऐसी बंदी बिल्कुल भी नहीं है जो कि इमोशनल किसी के साथ अपने शेयर करे। लेकिन यहाँ पर देखकर ये लगता है कि बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबली इनके साथ अच्छे से एडजस्ट हो गई है। थोड़ा माजी का सीन ये था कि वो हमेशा हर किसी से थोड़ी दूरी ही बनाए रखती थी और चेहरा ऐसा बना के रखती थी जैसे उसके लिए कोई चीज मैटर ही नहीं रखती। वो हमेशा अपने चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं रखती थी और उसे इन चीजों से नफरत थी। उसे नफरत थी कि वो जब इस तरह रहती थी, उसे डर था कि अगर वो इसी तरह रही तो वो किसी दिन बिना किसी परेशानी या बिना किसी भावुक होने के उसे यहाँ पर अकेला छोड़ के चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर उसको देखकर मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। वो यहाँ पर आके कितनी ज्यादा चेंज हो गई है, जिसे मैं दूर से हमेशा देखने को तैयार हूँ, जो कि मेरे लिए काफी है कि मैं पीछे इसको बिना किसी फिक्र के छोड़ के जा सकता हूँ, क्योंकि ये जगह उसको बहुत ज्यादा पसंद है। अब सीन शिफ्ट होता है और रात का वक्त आ जाता है। सारे नाइट पेट्रोलिंग करके थके आ रहे होते हैं रात के खाने के लिए और खाने के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। लेकिन खालिद उनके साथ वहां पर नहीं जाता है। उसका एक नाइट कहता है तो चलो ठीक है, अगर तुम्हें कोई काम है तो तुम जल्दी आ जाना, इससे पहले कि सारा खाना खत्म हो जाए। खालिद बहुत ही ज्यादा मेच्योर बिहेव करता था। वो जल्दी से किसी के साथ बातचीत नहीं करता था
خاموش رہا کرتا تھا اور اس جگہ پر بھی وہ ان کی کسی بات پر کوئی بھی جواب نہیں دیتا۔ اپنے من میں بولتا ہے کہ اس وقت مجھے روبیا نے بتایا تھا کہ وہ یہاں پر ایک ٹریکنگ میجیشین یہاں پر موجود ہے جو کہ کنگڈم کی پاور کو انکریز کرتا چلا جا رہا ہے، اور روبیا نے بھی اسے بتایا تھا کہ وہ اس پیلس کے اندر، اس محل کے اندر کہیں نہ کوئی ایسا ٹریکنگ ڈیوائس یا ایسے ٹریکنگ اسپیل یوز کرنا چاہتی ہے جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری چیزیں بہت ہی زیادہ انہام بہت ہی ساری چیزیں بہت ہی زیادہ سیف ہو جائیں۔ اب وہ ان ساری چیزوں کا اچھے سے معائنہ کر کے آ جاتا ہے روبیان کے روم میں، جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ لیوائتن روبیان کو بڑے ہی پیار سے اپنے گود میں لیا ہوا ہے، جبکہ روبیان بہت ہی زیادہ سکون سے سو رہی تھی بے فکر ہو کر۔ روبیان کو اس طرح دیکھ کر خالد تھوڑا سا پریشانی میں لیوائتن سے پوچھتا ہے کہ آخر اس کی کنڈیشن کیسی ہے، کیا وہ بہت زیادہ بیمار ہو رہی ہے؟ لیکن لیوایتن یہ بات اس کے سامنے صاف کر دیتا ہے کہ جب سے وہ یہاں پر آئی ہے وہ ہمیشہ اسی طرح لو انرجی رہتی ہے، تھوڑی بہت وہ اپنی انرجی یوز کرتی ہے تو اسی طرح ہو جاتی ہے، اور ایک سائے کرتا ہوا وہ اسے بیڈ پر لٹا دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ وہ روبیان کیا ہمیشہ سے اسی طرح تھی؟ وہ ایزویا میں بھی اسی طرح رہتی تھی؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر یہ اس طرح اتنی زیادہ انزائٹی کیوں فیل کرتی ہے، یہ اتنی زیادہ ڈپریس کیوں رہتی ہے، اور یہ اتنی زیادہ جلدی ہر چیز پہ کیوں گھبرائی جاتی ہے؟ خالد اس کو کچھ نہیں کہتا، لیکن اپنے من میں کہتا ہے کیونکہ بیٹل فیلڈ میں ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایک چھوٹے سے بندے کے لیے، ایک چھوٹے سے بچے کے لیے بہت ہی زیادہ نامناسب ہوتی ہیں۔ اس وقت بھی اسی طرح ڈر جایا کرتی تھی، اس طرح خوف زدہ ہوتی تھی، ڈپریس رہتی تھی، لیکن میں اس وقت اس کے ساتھ اپنا معنی شیئر کر دیا کرتا تھا، یہ سوچ کر کہ شاید اس کو تھوڑا ریلیف فیل ہو، لیکن یہ جاننے کے باوجود یہ بالکل ہی یوز لیس چیز ہے۔ میں بس اسے اسی طرح دیکھ سکتا تھا اور ہر بار اسے اپنے ساتھ لے جانے پر مجبور تھا۔ انہیں سوچوں میں وہ گم تھا کہ لیوایتن اس کو اپنی طرف کرتا ہے اور کہتا ہے کیا تم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ اگر جانتے ہو تو تم مجھے بتا سکتے ہو، میں کسی بھی طریقے سے اس کی مدد کہنا چاہتا ہوں۔ خالد کچھ نہیں کہتا، خاموش رہتا ہے۔ لیوایتن کہتا ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر یہ اتنی زیادہ انزائٹی کیوں فیل کرتی ہے، لیکن خالد زیادہ کچھ نہیں بتاتا۔ کہتا ہے کہ ماضی میں بھی یہ اسی طریقے سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتی تھی، زیادہ تر چیزیں جو اس کی پریشانی کے باعث تھی وہ اس کے نائٹ میئرز تھے، اس کے علاوہ اور کوئی ڈیٹیل نہیں جانتا۔ لیکن وہ اور زیادہ جاننا چاہتا تھا روبیان کے بارے میں، اور پوچھتا ہے کیا یہ اسی طرح نارملی گرو کر سکے کہ اگر یہ اسی طرح رہی، میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ اور دو تین بار کہنے کے بعد خالد تھوڑا سا پگھلتا ہے اور کہتا ہے تم روبی کی پرواہ کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس اتنا انف ہے کہ آخر کچھ بھی ہو جائے تم اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے راضی ہو، تم اسے پروٹیکٹ کر سکتے ہو؟ اس کی اس بات پر لیوایتن کو تھوڑا بہت شک ہوتا ہے۔ کہتا ہے تمہارا جو ساؤنڈ ہے یہ کافی زیادہ الگ اور عجیب سا لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کے اندر کچھ ہے، کچھ ایسی باتیں جو کہ بہت ہی زیادہ پریشان کن ہے۔ خالد کہتا ہے میں بس تھوڑا سا پریشان تھا اپنے بچپن کے دوست کے بارے میں، تو میں صرف اپنے آپ کو شور کر رہا ہوں یہ پوچھ کر۔ لیکن لیوایتن کہتا ہے تم کہہ سکتے ہو جو تم کہنا چاہتے تھے، اور اس کے سامنے ایک پاؤچ پھینکتے ہوئے کہتا ہے تم اپنا جواب مجھے دو جو کہ ابھی تم مجھے دینے والے تھے، میں اس کو ہر صورت میں پروٹیکٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو یہ لو، یہ دیکھو۔ خالد جب اس کو کھول کے دیکھتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری الگ الگ کلرز کے کینڈیز تھی، اور روایتن کہتا ہے کہ یہ میں تمہیں دے رہا ہوں تاکہ جب بھی تمہارا دل کرے یا تم سے یہ روبی مانگے تو تم اسے خود سے اپنی طرف سے دے سکو۔ لیکن خالد کا سوچنا کچھ اور ہی تھا، وہ کہتا ہے کیا یہ کمیشن ہے؟ روایتن کہتا ہے نہیں، یہ کمیشن نہیں، صرف یہ ایک ریکویسٹ ہے، میں صرف جاننا چاہتا تھا کہ تم ایک فارمر ہو یا مرسنری۔ لیکن خالد کو ان دونوں میں کوئی ڈفرینس نہیں نظر آتا تھا۔ لیوایتن کہتا ہے یہ نارمل ہے کہ ایک دوست اپنے دوسرے دوست کو کسی بھی جگہ فالو کرتا ہوا آ جائے، اور یہی تمہارے ساتھ ہوا ہے، لیکن میرا اس طرح کا کوئی بھی دوست موجود نہیں تھا، اس وجہ سے شاید یہ تمہارا اتنا زیادہ پریشیس دوست ہے۔ تم نہیں جانتے ہو کیا اس کے بارے میں کچھ بھی؟ لیکن خالد بڑے ہی سیریس انداز میں کہتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ تم اس کے اتنے زیادہ قریب ہو جتنا میں ہوں ڈیوک۔
اور کیا تمہارا اب تک کوئی اس طرح کا دوست نہیں؟ اس کی اس بات پر جیسے کہ اس کے زخموں پہ کسی نے نمک چھڑک دیا ہو۔ لیواتن غصے میں اس کو کہتا ہے تم بہت ہی زیادہ فضول کا بولتے ہو۔ خالد ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن لیواتن کہتا ہے روبی واقعی میں یہ بہت ہی زیادہ اچھی ہے اور اتنا زیادہ کہ اس کا تمہارے جیسا دوست ہے۔ پلیز اس کے میٹرز میں تھوڑی بہت اس کی مدد کیا کرو، اور اگر کبھی بھی تمہیں کوئی بھی چیز بتانی ہو تو تم بنا کسی ہچک کے میرے پاس آ سکتے ہو بتانے کے لیے۔ اگلے دن صبح لیوائتھن نے روبیان کو اپنے پاس اپنی جگہ پر مدعو کیا تھا، اور سامنے بہت سارے الگ الگ قسم کے ڈیزرٹ موجود تھے۔ اس کے اندر ہی ایک بہت ہی زیادہ بیکار اور گھٹیا سے قسم کی ہیلدی ڈرنک موجود تھی، جو کہ روبیان کو بہت ہی زیادہ بری لگ رہی تھی، لیکن لیوائتھن اس کو یہ کسی بھی صورت میں پلانے کو تیار تھا، کیونکہ اس کے ڈاکٹر نے بہت ہی زیادہ محنت کر کے اس کو بنایا تھا۔ روبیان پینے کو تیار نہیں تھی، لیکن پھر یہ سوچتے ہوئے کہ اسے کتنی محنت سے بنایا ہے، وہ اس کو پینا شروع کرتی ہے۔ لیکن پیتے ہوئے یہ بات اس کو کافی زیادہ حیران کن لگتی ہے کہ جتنی گندی شکل ہے اتنا گندا ذائقہ نہیں اس کا۔ اگلے ہی لمحے روبیان کے سامنے لیوائتھن ایک بات ریویل کرتا ہے، جو کہ لاسٹ ٹائم اس کے اور ڈاکٹر کے بیچ میں ہوئی تھی، کہ روبیان کو بطور شاگرد کے طور اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، اور اسے ہربس کے بارے میں اور مختلف قسم کے پتوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہے، جو کہ کافی زیادہ اچھا ایکسکیوز تھا اس کے لیے کہ وہ اپنی باقی کی کلاسز کو تھوڑا سا چھوڑ سکے، اور یہ سوچتا ہوا کہ میرے پاس ایک بہت ہی زیادہ اچھا اور پرفیکٹ پلان ہے۔ وہ مان جاتا ہے، لیکن لیوائتن کہتا ہے اگر تمہیں پسند نہیں تو میں اس کو واپس سے کر سکتا ہوں، لیکن روبیان کہتا ہے کہ نہیں، بس میرے پاس کافی ہے، میں جانا چاہتا ہوں، اور اس طرح کی ڈیورنگ کے اسنیک ٹائم میں مجھے پسند نہیں اتنا سادہ کھانا کھانا، کیونکہ اسے بے تکا ہر وقت لیوائتن کچھ نہ کچھ کھلاتا رہتا تھا تاکہ وہ جلدی جلدی بڑا ہو، کیونکہ لاسٹ ٹائم کی بات کے بعد وہ کافی زیادہ فکر مند ہو گیا تھا کہ وہ بڑھ کیوں نہیں رہا ہے، اور اسی طرح ان دونوں کی آپس میں کافی دیر تک بات چیت ہوتی ہے۔ بات چیت میں وہ اسے ان چیزوں کے بارے میں کنفرم کر رہا ہوتا ہے کہ آخر اسے یہاں پر رہنا کتنا پسند ہے، اور اس کے کچھ بردر اور سسٹر بھی واپس آنے والے ہیں جو کہ کسی جگہ پر گئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنا فائنل ڈیسیژن دے سکتا ہے کہ آخر وہ کس حساب سے یہاں رہنا چاہتا ہے، لیکن روبیان کہتا ہے کہ نہیں، مجھے یہاں پر بہت ہی زیادہ پسند ہے ہر چیز، مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے یہاں کی ایک چیزیں، کیونکہ مجھے فیملی کا احساس کراتی ہیں۔ اس کی اس بات پر لیواتن بہت زیادہ ریلیف فیل کرتا ہے۔ روبیان اس کی اس انداز پر کافی حیران کہ آپ نروس ہو رہے ہو۔ وہ کہتا ہے نہیں، بس یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی جو کہ میں تم سے جاننا چاہتا تھا، لیکن دوسری طرف پتہ نہیں کسی بات پر ان کی میٹ تو بہت ہی زیادہ ایموشنل ہوئے جا رہی تھی، اور وہ اسی جگہ پر بیٹھے رونا شروع کر دیتی ہیں، اور بہت ہی بری طرح سے رو رہی تھی، جبکہ دوسری میٹ پیچھے سے اس کو مارتے ہوئے کہتی ہے کہ تم اتنی بری طرح رو رہی ہو کہ تم نے چھوٹے بچے کو ڈرا دیا ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے کہتی ہے کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ اس طرف زیادہ توجہ نہ جائے تو بٹلر روبیان کے سامنے ایک کیک رکھتا ہے، اور اسے وہاں پر کھانے کی صلاح دیتا ہے تاکہ اس کی زیادہ تر چیزیں اس کے اوپر سے ہٹ جائیں۔ سامنے کی جانب اسے کافی زیادہ عجیب سا فیل ہو رہا تھا، لیکن اسے پسند بھی آتا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں، کہ ہر کوئی اسے اتنے اچھے سے فیل کرتا ہے، اتنے اچھے سے ٹریٹ کیا کرتا ہے، اور یہ کرتے ہوئے تھوڑے سے اس کے ماضی کے کچھ خیال اس کے ذہن میں آنے ہی لگتے ہیں، اور اس کے چہرے کے کچھ ایکسپریشن چینج ہونے لگتے ہیں۔ لیوائدن فوراً اس کا منہ بناتے ہوئے کہتا ہے تمہارے چہرے پہ اس طرح کے ایکسپریشن سوٹ نہیں کرتے، واپس اپنا وہ ایکسپریشن لے کے آؤ، اور اس کا چہرہ بار بار پکڑ کے ہلانا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کو گود پر اٹھا کے کہیں لے جانے لگتا ہے، کہتا ہے کہ اگر تم اسی طرح رہے تو تم بہت جلدی اور اچھے سے بڑے ہو جاؤ گے، تم ایک چھوٹے بچے کی طرح ہو۔ روبیان کو تو شروع سے ہی بالکل پسند نہیں تھا کہ اسے کسی بیبی کی طرح ٹریٹ کیا جائے، لیکن اسے یہ فیلنگ کافی زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میرے لیے مجھے بہت پسند ہے کہ میں اس طرح کی چیزوں میں اپنے آپ کو چھپا سکتا ہوں، مجھے یہ فیلنگ بہت زیادہ پسند ہے۔ دوسری طرف ہمیں ٹریننگ گراؤنڈ دکھایا جاتا ہے جہاں پر سارے کے سارے لوگ موجود تھے، اور اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہر کوئی انہیں بہت ہی زیادہ اچھے اور توجہ سے دیکھ رہا تھا اور بہت زیادہ ایموشنل ہو رہا تھا۔
سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں وہی بیل دکھائی جاتی ہے، وہی گھنٹا دکھایا جاتا ہے، جس سے بجانے سے ارد گرد کے سارے لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ اس جگہ پر کوئی نہ کوئی خطرہ آ رہا ہے، جس سے دور سے کھڑا خالد دیکھ رہا تھا، کیونکہ روبیان نے اسے مینشن کیا تھا کہ وہ اس جگہ پر اپنا بیریئر انسٹال کرنے والا ہے۔ نارملی طور پر ویسے تو یہ صحیح ہے، لیکن اگر اس جگہ پہ میجک اپلائی کیا جائے تو اس کا جو پاور یا انٹیکٹ ہے اور زیادہ بڑھ جائے گا، اور وہ ان ساری چیزوں کے بارے میں اچھے سے آبزرو کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں روبیان اور خالد ایک دوسرے کے آمنے سامنے دکھائے جاتے ہیں۔ خالد کہتا ہے کہ بے شک یہ کتنا ہی بچکانا کیوں نہ ہو جائے، میں ہر صورت میں اس کو پروٹیکٹ کرنے کو تیار ہوں، بے شک مجھے اپنے اینیملز کو ہی ان بیل کے بیچ میں لگا کے لٹکانا پڑ جائے۔ تھوڑا سا ماضی کا سین دکھاتے ہیں، جب وہ اس کے اوپر آبزرو کر رہا تھا تو باقی کے نائٹس آتے ہیں ان کے پاس، جو کہ آتے ہی اسے چھیڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ بچے تم کتنا زیادہ ہارڈ ورک کرتے ہو۔ اسے یہ بہت زیادہ چڑ لگتی تھی اس طرح کی باتوں سے۔ وہ ان سے اپنا ہاتھ چھڑاتا ہے، کہتا ہے مجھ سے ہاتھ مت لگاؤ، اور اس طرح کرتے ہوئے وہ اپنی کافی عجیب سی نظریں دکھاتا ہے، لیکن نائٹ ڈرنے کے بجائے اس کا مذاق بنانے لگ جاتے ہیں۔ وہ بھی ڈر گیا، میں تو لگا شاید ماسٹر میرے سامنے آ گیا ہے جو کہ مجھے مارنے والا ہے۔ دوسرا نائٹ عجیب سا منہ بناتے ہوئے کہتا ہے، اوہ میں تو پہل ہو گیا تھا جیسے کہ میں نے کسی ڈیمن کو اپنے سامنے دیکھ لیا ہو۔ لیکن خالد کہتا ہے تم یہاں سے جا رہی ہو کہ نہیں؟ لیکن نائٹ تو ان کا تو کوئی خیال ہی نہیں تھا، وہ اسے اور زیادہ پریشان کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں انکل بور ہو رہے ہیں، انکل تمہارے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، اور اس طرح کر کر اس کو اور زیادہ پریشان کرنے لگتے ہیں۔ بالآخر خالد کو اس جگہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بھاگنا ہی پڑتا ہے، لیکن نائٹس جو تھے وہ تو ابھی جاتے ہوئے بھی اس کا مذاق بنا رہے تھے۔ کہاں بھاگ رہے ہو؟ دوبارہ ضرور آنا، ہم بہت اچھے سے کھیلیں گے۔ جاتے ہوئے خالد اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے، آگے نارتھ کے لوگ کتنے زیادہ عجیب سے ہوتے ہیں، وہ اپنی باؤنڈریز کتنی جلدی کراس کر دیتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ان کینڈیز کو یاد کرتے ہوئے سوچتا ہے جو کہ لاسٹ ٹائم لیوائتن نے اس کو دیا تھا۔ کہتا ہے کہ یہ کس طرح کا عجیب سا ورڈ ہے، اپنی دنیا میں ہی مگن ہے، لیکن میں اس طرح کی چیزوں میں بالکل بھی گم نہیں ہونے والا۔ اس جگہ پر مجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اور سامنے سے ہمیں کچھ پاؤں دکھائے جاتے ہیں جو کہ کسی بھیڑیے یا کسی بیسٹ کے تھے۔